अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। आपको पता है कि मैं और डॉक्टर साद मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी आपको दिमागी मसाइल हो सकते हैं उन पे हम बात करें, अवेयरनेस क्रिएट करें और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में मुझसे एक हमारे व्यूअर ने कांटेक्ट किया जो अपने ही किसी मसाइल की वजह से बहुत परेशान थे और उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर साद से मिलना चाहते हैं और अपने मसाइल उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मैं लोगों के सामने एक इंटरव्यू की सूरत में, एक पॉडकास्ट की सूरत में करूँगा, क्योंकि जो मेरे मसाइल हैं उन्हें लगता है कि ये और लोगों के मसाइल भी हो सकते हैं और साइंस इसके बारे में क्या कहती है और मेंटल जो साइकेट्री है वो इसका क्या इलाज बताती है, ये आज हम मालूम करेंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था और वो अपने मसाइल के बारे में बात करना चाहते हैं, उनका नाम है शाहिद भट्टी। डॉक्टर साद तो आपको पता है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम शाहिद भट्टी से पूछते हैं कि क्या उनका वो मसला है जो इन्हें हमारे तक लेके आए। अस्सलाम वालेकुम शाहिद जी वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए टाइम दिया और आई एम वेरी थैंकफुल। शाहिद, हमें हमारी बात पहले तो हो चुकी है, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन हम चाहेंगे कि आप विलिंगली जो अपने बारे में बताना चाहते हैं वो बताइए। इफ़त, मैं एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आपको पता है कि जिस तरह एक टिपिकल इन्वायरमेंट होता है हमारे विलेज के अंदर और लैंडलॉर्ड फैमिलीज़ के अंदर, तो डेफ़िनेटली मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से फेस करता आया हूँ और अब तक मैंने बहुत अच्छे से उसको फेस किया है। लेकिन अभी आके कुछ मेरी कंडीशंस इस तरह की हो गई थी कि मैं जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या? तो उसमें मुझे मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था और एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा और मतलब मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता था। मुझे दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन जो है करना, मतलब मेरा दिल करता था कि मैं एक बंद कमरे के अंदर रहूं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो और इस तरह की थॉट्स, मुझे सुसाइडल थॉट्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा आती थी, या फिर सम टाइम ऐसे भी मुझे थॉट्स आते थे कि मेरा दिल करता था कि मैं किसी और को नुकसान पहुँचा दूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक जिम्मेदाराना माहौल जो कि जी यूजुअली घुटा हुआ होता है ऑफ या कोर्स एक टिपिकल होता है जिसमें एक आपने जो है अपने ऊपर एक बाउंड्रीज़ क्रिएट की होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही हमने रहना है, या ऐसा कुछ एक्ट नहीं करना या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी कि जिसके ऊपर लोग क्या कहेंगे। तो ऐसी क्या एक्टिविटी थी जो आप करना चाह रहे थे जो नहीं कर पाए? एक्चुअली मुझे स्टार्ट से ही जो है अपनी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। कुछ लोग कहते हैं कि बहनों के साथ खेलने वाले बच्चे थोड़े से फेमिनिन टाइप होते हैं, इस तरह की। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी जो बॉन्डिंग थी उनके साथ बहुत अच्छी थी, मामा के साथ बहुत अच्छा मेरा एक था। लेकिन मुझे जो हमारे रिलेटिव्स के अंदर या जो एक मेल कम्युनिटी थी, जब मेल गैदरिंग थी, वहाँ से मैं बहुत अवॉइड करता था। मतलब वहाँ उनके साथ मैं कंफर्ट फील नहीं करता था। आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी एक सॉफ्टर साइड है जो कि उन स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं बैठती जो एक्सपेक्टेशन होती है एक मर्द से इस माशरे में, कि वो माचो है और और वो जाके लोगों को चपेड़े मारे तो वो मर्द होता है, और स्पेशली देहात में तो इसको ज़्यादा ये समझा जाता है। सो दैट्स योर प्रॉब्लम। एग्जैक्टली ये एक मेरा एक बेसिक प्रॉब्लम था कि मतलब देखें ना, मैं बड़ी बड़ी मूंछें रखता था ना, वो एक हम मर्द, मैंने बताया कि मर्द उसको समझते कि बड़ी मर्दाना वजाहत के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, दो चार गालियां भी दे रहा है मुजेरों को, नौकरों को, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं नहीं कर पाता था, बल्कि मेरे नेचर में नहीं था कि मैं ऐसा करूँ। तो वो ये चीज़ें मैं नहीं करता, शायद इसलिए मुझे फिर समझा जाता था कि कुछ लोग कहते थे कि हमारी पंजाबी में कि जनाना, इस तरह के वर्ड्स जो है ना वो यूज़ करते थे लोग। तो फिर उससे मुझे बहुत में हर्ट होता था इन चीज़ों से। और यही मेरा फैमिली से कट ऑफ करने का या उनसे दूर दूर रहने का यही रीज़न था कि मुझे ये बातें सुनने को मिलती थी कि आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन, मेल, ठीक है, मेल की तरह मैं बिहेव नहीं करता था। तो वो मैं एक एक्टिंग के तौर पे तो मैंने काफ़ी एक्ट बहुत ज़्यादा की कोशिश बहुत ज़्यादा मैंने की है,
اور میں ایسی گیدرنگز میں بھی بیٹھا ہوں، اپنے ڈیرے پہ جانا، شلوار قمیض یہ وہ، تو اس کے باوجود بھی یہ چیزیں مجھے سننے کو ملتی تھی، جس کی وجہ سے میں پھر معافی مانگ لی. میں نے کہا سوری، میں مزید یہ چیزیں مجھے نہیں افورڈ ہو سکتی، میں نہیں کر سکتا. چلے ڈاکٹر صاحب لیٹس جی اسٹارٹ آور سیشن. میں آپ کے جو کیفیات ہیں وہ سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کے انڈر لائنگ ایشوز کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ جب بچے تھے، گرو اپ کر رہے تھے، تو آپ کو کس ایج میں پہلی دفعہ فیل ہوا کہ میں دوسرے لوگوں سے مختلف ہوں؟ آئی تھنک میں 5 to 6 ایئرز وہ تھا، تو مجھے ایک عجیب، شاید لوگوں کو عجیب لگے، مجھے بہت وہ ایک نارمل سی چیز لگتی تھی. میں موسٹلی کسی فیمیل کو دیکھتا تھا تو میں اس کی جو ہے واک کو کاپی کرتا تھا. اچھا. مطلب میں نے عفت کو دیکھا ہے یا کسی اور کو، تو مطلب ان کو میں نے دیکھا ہے تو مطلب میں ان کی طرح چلنا شروع ہو جاتا تھا. اور جس کے اوپر پھر مجھے باتیں سننے کو ملتی تھی کہ یہ وہ فلاں کی طرح چل رہا ہے، فلاں کی طرح چل رہا ہے. تو مجھے ایک وہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا ہوں اور مجھے خود کو کیسے وہ کرنا ہے. مطلب میں مطلب موسٹلی فیمیلس کو مطلب وہ میں کر رہا ہوتا تھا کہ ان کا وے آف ٹاکنگ کیا ہے، مطلب وہ واک کیسے کر رہے ہیں، مطلب وہ یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ وہ ہوتی اٹریکٹ ہوتا تھا میں ان چیزوں سے. تو اس ٹائم تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیا ہے، لیکن یہ تھا کہ میں اس ٹائم سے 5 to 6 ایئرس کی ایج سے ہی مطلب فیمنن ٹچ میں کمفرٹیبل. جیسے آپ بڑے ہوتے گئے تو آپ کو کس اسٹیج پہ فیل ہوا کہ میری جو فزیکل سیکس ہے، جو کہ میرے فزیکل آرگنز جینیٹلز ہیں، وہ اور میری جو برین سیکس ہے، یعنی میری جو آئیڈینٹی ہے، اس میں فرق ہے دونوں میں؟ بالکل. یہ میں سر میٹرک میں تھا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میٹرک میں جو میرے کلاس فیلوز تھے تو وہاں مطلب میں اس ٹائم مجھے یہ نہیں تھا کہ سیکشولیٹی اور ان چیزوں کی آنا اور نہیں تھی اتنی، لیکن مجھے اٹریکشن بہت زیادہ ہوتا تھا. مطلب پہلا جو مجھے اٹریکشن تھا وہ میرے خیال میں 4 ایئرس کا میں تھا، تو تب ایک مجھے کسی کو مطلب مجھے اٹریکٹ کرتا تھا، کوئی میل تھا. تو جب میٹرک میں گیا تو پھر مجھے زیادہ یہ چیز فیل ہونا شروع ہوا کہ دیکھیں میٹرک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ایج ٹرنور ہوتا ہے کہ جس میں آپ ہارمونل اور یہ چیزیں آپ کی بہت زیادہ پیک پہ ہوتی ہیں اور آپ فیمیلز کی طرف اٹریکٹ کرتے ہو یا مطلب اس طرح. تو وہ چیزیں میرے اندر نہیں آ رہی تھیں. اور میرے جو ٹیچرز تھے اسکول میں تھوڑا سا پڑھاکو بچہ تھا، وہ بھی اس حد تک تھا کہ مجھے جو بکس ہیں نا ان کو ڈیکوریٹ کرنا اچھا لگتا تھا. بکس کو میں بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کرتا تھا، ان کے اوپر جو خاکی کور ہوتا تھا فلاورز اوپر چڑھانے، اور وہ مطلب میں اتنا وہ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ میں ان چیزوں میں بہت زیادہ تھا. تو آپ کو بکس کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا. آپ کتنے بڑے تھے جب آپ کو یہ فیل ہوا کہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ باڈی، یا شاید میری فزیکل جو باڈی ہے وہ میل کی ہے بٹ مینٹلی سائیکولوجیکلی آئی ایم اے وومن؟ آفٹر میٹرک جو ہے یہ چیز مجھے فیل ہونا شروع ہوا تھا، کیونکہ میں آفٹر میٹرک بہت ایک یہ کیسی فیلنگ تھی آپ کی؟ بہت پینفل. میں ہاسٹلائز بھی ہوا، تو جب میں ہاسٹل میں تھا تو میں جب مطلب میرے باقی جو رومیٹس ہوتے تھے ان کی موجودگی میں نہیں بیٹھتا تھا روم میں. تو مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ جب وہ نہیں ہوں گے یا سو چکے ہوں گے، موسٹلی رات کو میں مطلب واک کرتا رہتا تھا ہاسٹلس کے ان کے روڈس کے اوپر، مطلب نا ایسے کہ یہ لوگ سو جائیں میں تب جاؤں. میں ان کے ساتھ کمفرٹ فیل نہیں کرتا تھا، اور مجھے سم ٹائم ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے جج کر رہے ہیں میرے بارے میں کچھ ایسی، اور ہوتا بھی تھا ایسا. وہ آپس میں کوئی بات کرتے تھے میرے بارے میں، حالانکہ مجھے سنائی نہیں دیا، لیکن ان کی جو باڈی لینگویج تھا ان سے مجھے وہ ہوتا تھا کہ یار یہ میرے بارے میں کچھ ایسا سوچتے ہیں. پھر مجھے سوتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا کہ میں سو جاؤں تو مجھے کوئی اس طرح کی جو ہے میرے ساتھ اس طرح کا کچھ سین کریٹ نہ ہو جائے. جب میں 5 to 6 ایئر میں تھا تو تب میں اٹیمپٹس ایسے ہوئے ہیں میرے ساتھ، لیکن یہ کہ فزیکل نہیں. یہ تھا کہ ہمارا ہولڈ بہت اچھا تھا اپنے ایریا کے اندر، تو شاید لوگ ڈرتے تھے کہ کچھ چیز کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وڈیرے اس طرح کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سیف رہا، لیکن میں ہوتا رہا میرے ساتھ. ایک ہمارا ڈرائیور تھا، میرے چاچو تھے ان کا ڈرائیور تھا، تو اس نے مجھے کافی دفعہ اس طرح کرنے کی. ہمارے گھر کا ایک ملازم تھا تو اس کی مجھے بہت چھوٹا تھا میں تب، تو مجھے وہ اس طرح کی چیزیں بولتا تھا
کہ یہ کرو اس طرح کرو. تو یہ تھا کہ میں مطلب فزیکل پراپر وہ تو نہیں ہوا تھا, لیکن کوشش ان کی ضرور ہوتی تھی اور ناکام ہو جاتی تھی. تو آپ کو کس اسٹیج پہ فیل ہوا کہ سم تھنگ از رانگ, مجھے ہیلپ لینی چاہیے یا بات کرنی چاہیے؟ ٹو بی ویری فرینک, مجھے 2017 تک تو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. مطلب اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یا میں ڈفرینٹ ہوں, تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو اس طرح کی فیلنگز لے کے آئے ہیں دنیا میں. تو اس ٹائم مجھے لگا کہ مجھے جو اس طرح کے بچے ہیں, مجھے ٹریٹمنٹ کا نہیں پتہ تھا. مجھے اس طرح کے جو بچے ہیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے ان کو میں نے سپورٹ کرنا ہے. تو اس ٹائم میں نے ایک بچہ کیا اڈاپٹ میں نے, تو وہ ایون کہ پراپر گروازم کے اندر تھا. اس کو میں واپس لے کے آیا, اس کو میں نے کافی ہر وے سے اس کو میں نے ہیلپ آؤٹ کیا. تو مجھے یہ تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ, اگر اس سائڈ پہ نکل رہے ہیں نا, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس میں شاید میں آئی جسٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ پبلک کے اویئرنیس کے لیے, اس وقت میرے ذہن میں 3 کنڈیشنز آ رہی ہیں, آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ. ایک ہے جس کو ہم جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں. یہ وہ ہے جس میں یو فیل دیٹ میں غلط باڈی میں ہوں, آئی ایم بیسکلی وومن ہو از ٹریپڈ ان اے میل باڈی. ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ہوموسیکشولیٹی کہتے ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے آئی ایم اے میل بٹ مائی اٹریکشن از ٹورڈز میلز. اور ایک تیسری کنڈیشن ہے جس میں ٹرانسویسٹائٹس ہیں, وہ فیمیل اگر میل ہیں تو فیمیل ڈریسز پہن کے دے فیل کمفرٹیبل. تو ان تینوں میں سے آپ کہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ میری جو ڈریس اپ جو میں ہوتا تھا وہ اسٹارٹ سے ہی تھا کہ میں مجھے میری ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا تھا, چاہے میں شلوار قمیض پہنتا تھا تو کچھ نہ کچھ ایسا ڈفرینٹ ہوتا تھا میری ڈریسنگ کے اندر کہ جو فیمنن لگتا تھا کہ یہ. لیکن آپ کی آئیڈینٹی کیا تھی کہ میں کیا ہوں؟ یہ مجھے تقریباً 1 سال ہوا ہے, میکسیمم 1 سے 1.5 سال ہوا ہے کہ مجھے لگا کہ میں کمفرٹ نہیں ہوں اس باڈی کے اندر. مطلب مجھے بالکل ایک فیمیل گیٹ اپ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا تھا, اور اس میں رہنے کی کوشش بھی کرتا تھا. اور سم ٹائم مطلب ہمارے خاندان کے اندر جب شادیاں وغیرہ ہوتی تھی تو آپ لڑکے ہوتے ہیں عام نارملی چلے جاتے ہیں, تو میں تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو نا ٹپ ٹاپ کر کے تھوڑا سا میک اوور. تو آپ کو کبھی ارج ہوئی کہ اگر میں عورت بن جاؤں تو مے بی آئی ول بی مور کمفرٹیبل؟ مجھے ہاں اب فیل ہوتا ہے, اب فیل ہوتا ہے کہ میں اگر اس چیز میں ہوں تو میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کروں گا, اور میں زیادہ اچھا ایک آؤٹ پٹ دے سکوں گا, اپنی لائف کو میں انجوائے بھی کر سکوں گا, اور شاید میری کامیابی بھی اس میں جا کے زیادہ ہوگی. کیونکہ سر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم درمیان کے اس میں ایک رکے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں عفت سے بھی میں نے یہ بات شیئر کیا, میں نے ان کو بتایا کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ نہیں کہتے کہ وہ لڑکا آ رہا ہے وہ لڑکی ہے, کہتے ہیں یہ کیا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, موسٹلی مجھے یہ سننے کو ملا ہے مارکیٹس کے اندر, اور ان نون لوگ جو ہوتے ہیں جو مجھے فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں تو ان کا وہ پہلا ورڈ یہ بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ نہ تو لڑکا لگ رہا ہے نہ لڑکی لگ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر آپ کو پراپر ایک گیٹ اپ جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے یا جس میں آپ کمفرٹ فیل کر رہے ہیں اس میں رہیں گے, تو پھر میرے خیال میں آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. آپ کو کبھی احساس ہوا کہ یہ ایک ریکگنائز کنڈیشن ہے جس کو سائیکائٹرسٹ اور ہارمونس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈیل بھی کرتے ہیں, اور اس کا حل بھی ہے, ٹریٹمنٹ بھی ہے؟ جی بالکل. وہ اب آپ کو آئیڈیا ہوا ہے اس کا پراپرلی یہ چیز ختم میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی, آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ اس کو کنٹرول کسی حد تک کیا جا سکتا ہے. مینٹلی اسٹریس جو ہوتا ہے, مینٹلی جو آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے. پھر انسان فیل کرتا ہے کہ اب میں تھوڑا سا ریلیکس ہوں, تو اب میں جو ہے ڈیسیجن لے سکتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کس طرح کمفرٹ رہنا ہے. میں لاسٹ کویسچن پہ رفت ٹیک اوور کریں گی. تو شاہد آپ جب اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے اور جیسے آپ بڑے ہو رہے تھے, تو ان کو آپ کے اندر جو چینج نظر آیا, ان کا کیسا ریئیکشن تھا؟ ہم ابا تو بہت سپورٹیو تھے, کبھی انہوں نے مجھے ایسی کوئی ورڈنگ نہیں یوز کی, کبھی مارا پیٹا نہیں, جس طرح موسٹلی ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. کے فیملی اوور آل سپورٹیو تھی. بہنیں بہت زیادہ تھی, بہنیں اور جو اماں تھی وہ بہت درد سے گزری ہیں میری وجہ سے, اور شاید آج بھی گزر رہی ہیں, کیونکہ مجھے ڈائریکٹلی اگر کسی نے نہیں کہا تو انڈائریکٹلی ان کو لوگوں نے بہت زیادہ کہا. اچھا, مطلب شادی کے بارے میں کہہ دیا, یا میری گیٹ جو میرے ایک لک تھی اس کے اوپر کسی نے بات کر دی, تو اس کے اوپر وہ آج بھی جو ہے نا اماں بہت ڈسکمفرٹ. اچھا, میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے جو لوگ جن کو میں جانتا ہوں, عفت سے بھی میں شیئر کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں
انسان کے ہاں اگر بچہ مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا ہو, فزیکل ڈسیبلٹی سے پیدا ہو, اور پتہ ہے اس نے ساری عمر ٹھیک نہیں ہونا, لیکن ماں باپ گلے سے لگا کے رکھتے ہیں, یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس میں بچے کو ابینڈن کر دیتے ہیں اور وہ گرو کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ساری پرسنالٹی شیٹر ہوتی ہے. بالکل, اور اس کی پوری لائف جو ہے وہ تباہ. آپ کو کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا؟ مجھے اس طرح کی تھاٹس آتی تھی, مجھے یہ آتا تھا کہ میں گھر چھوڑ دوں, مطلب اپنوں سے بہت دور چلا جاؤں. ہاں, ایون کہ مجھے فیملی کو اتنا پریشر نہیں تھا, مطلب جو انڈائریکٹلی پریشر تھا وہ بہت زیادہ تھا کہ جب میری بہنوں کو یا ماں کو کوئی بات کرتا تھا تو مجھے فیل ہو جاتا تھا کہ آج ان سے کسی نے. تو آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کی فیملی پش آؤٹ کرتی ہے آپ کو تو آپ بھی اسی کلچر میں چلے جاتے؟ آف کورس میں چلا جاتا. مجھے اگر اس طرح کا پریشر ایک آتا فیملی کی طرف سے, حال بھائی کا تھوڑا تھا, وہ اسٹرکٹ تھے, وہ اسی طرح ٹپیکل ایک تھوڑا سا ذمہ دار وہ, تو ان کا تھوڑا ہوتا تھا مجھے, لیکن میری ماں اور بہنوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی. آج بھی میں مطلب میرے چاہے بلڈ ریلیشنز ہیں چاہے فرینڈ سرکل ہے, تو میں رشتوں کو کھونے سے بہت ڈرتا ہوں. تو یہ جو آج بھی میں اس وجہ سے شاید گھر سے وہ نہیں, لیکن میں نے ٹرائی بہت دفعہ کیا ہے. سوسائڈل بھی وہ میں نے سوچا کہ میں کروں, یا پھر میں نے کہا بہت دور چلا جاؤں کہیں کہ جہاں پہ مجھے کوئی میرا جاننے والا نہ ہو, میں وہاں پہ زندگی گزاروں. خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں؟ بہت زیادہ آتے تھے. تو شاید یہ اس سٹیج پہ آبویسلی یہ تو آپ بچپن سے تھے نا, آپ نے کبھی اور کچھ فیل ہی نہیں کیا, یو ور آلویز آن اے فیمینن سائڈ, رائٹ؟ تو کہاں بس ہو گئی؟ یہ جب تقریباً 1 سال پہلے آ کے, لاسٹ ونٹرز کی بات ہے کہ لاسٹ ونٹر میں اتنا زیادہ فوگ ہوتا تھا, اس کے باوجود میں باہر اپنے گھر کے باہر ٹاؤن کے اندر روڈز کے اوپر میں چل رہا ہوتا تھا. ایون مطلب رات کے 3-4 بجے تک میں, مطلب مجھے چلنے کا مقصد نہیں پتا ہوتا میں کیوں چل رہا ہوں, لیکن میں چل کے شاید مینٹلی تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتا تھا. ڈفرینٹ مجھے سوچ آتی تھی کہ میں کیا کر لوں, میرا کیا بنے گا, مجھے کیا ڈیسیجن لینا چاہیے, مجھے میں ایسا کیا کروں کہ جس سے مجھے ایکسیپٹ کر لیا جائے, یا جس سے مطلب میں ایک عام معاشرے میں ایک عام انسان کی طرح لائف گزار سکوں. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو انسان کی کیٹیگری سے بھی بالکل آؤٹ کر دیا جاتا ہے, ان کو پراپر شاید انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. لیکن اگر آپ کا کوئی بچہ ایسا ہے, اب نارمل ہے, بلائنڈ ہے, پولیو کا کچھ ایشو ہے, تو اس کو بہت کیئر سے رکھتے ہیں. ایون کہ وہ میں نے ایسے کچھ کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ایسے بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں, مطلب جوانی کی اس میں چلے جاتے ہیں, لیکن وہ نارمل نہیں ہوتے. تو تب تک ان کے ماں باپ, ان کی جو فیملی ہے, ان کو کیئر کر رہی ہوتی ہے ان کی, اور ان کو سارا وہ. تو پھر اگر ایسا کوئی بچہ, جس طرح میں بات کر رہا ہوں فیمینن ٹائپ کا بچہ یا سینسٹیو ٹائپ کا, اس طرح جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, معاشرہ تو خیر بہت گندے نام دیتا ہے, تو اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے, اس کے لیے کیوں نہیں وہ لوگوں کو بات کرتے. میرا خیال ہے سب سے پہلے پیرنٹس اگر اتنے وہ ہو جائیں, ان کو اتنی اویئرنیس ہو جائے کہ اگر ان کو کوئی آ کے ایسے بچے کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی اس طرح ہے, تو ان کو وہ ڈائریکٹلی کچھ اچھے سے آگے سے اس کو جواب دے دیں, تو پھر میرے خیال میں معاشرہ جو ہے نا, وہ فرسٹ اسٹیپ جو ہمارا ہے وہ گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر فیملی سپورٹ ہے, وہ گھر سے اس طرح کی چیزیں آپ کو نہ ملیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ یار گھر نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, ماں باپ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے والے. جب گھر سے ایکسیپٹنس نہیں ملتی آپ کو, تب جا کے ایشوز بہت زیادہ بڑھتے ہیں, اور بچے گھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ اس معاشرے کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. وہ پھر جیسے ان کو یوز کرے, سیکشولی ابیوزڈ کرے, مطلب وہ گروازم کی طرف لے کے جائے, یا جہاں بھی. میرے خیال میں ایسے بچوں کا جو مقدر بن جاتا ہے گروازم, اس کے اندر ان کی چند ایک ایسے ہمارے ٹرانس ہیں کہ جو سکسیزفل لائف جو گزار رہے ہیں, لیکن موسٹلی جو ہے وہ آپ کو مانگتے ہوئے ہی نظر آئیں گے, ٹھیک ہے, یا سیکس ورکنگ کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے. تو یہ چیز بہت پینفل ہے کہ مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر کوئی کام کریں, اویئرنیس دیں لوگوں کو کہ دیکھیں ایک نارمل انسان ہے, ٹھیک ہے. ان کا بھی اگر آپ ریلیجن کے اس سے لے لیں تو ان کا بھی, بلکہ یہ لوگ بہت زیادہ مولائی ٹائپ ہوتے ہیں, ان کا صوفیزم کی طرف, ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی ہے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا پھر وہ کچھ اتنا گندا گسا پیٹا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ تھو کر کے ایک سائڈ پہ لگا دیں گے, جس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس معاشرے میں. تو اس پہ تو بہت ڈبیٹ پوری دنیا میں بھی ہو رہی ہے, اور یہاں تو اٹس آئیدر کوئی گریس نہیں ہوتے ہیں نا اس میں ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی میں, یا آپ ٹھیک ہو یا آپ برے ہو, اٹس نتھنگ. اب میں ڈاکٹر صاحب آئی وانٹ ٹو نو کہ ابھی جتنی بھی آپ نے شاہد کی بات سنی ہے, پیپل ول سے کہ ہی از گے مین, رائٹ, لوگوں کو ہومو سیکشوالٹی کا ہی ذہن میں آتا ہے.
What do you say about this issue کہ ایک بچہ بچپن سے ہی مطلب 3-4 سال کی عمر سے وہ گرلی ہے تو کیا ہے اس کو مطلب اس وقت تو اس سے کسی نے کوئی پیئر پریشر بھی نہیں ہے, وہ کسی چیز سے کوئی سیکھ بھی نہیں رہا, انفلوئنس بھی نہیں ہو رہا, سو واٹ از دس؟ دیکھیں ایوری بڈی ہو بیہیوز ان اے گرلی فیشن از ناٹ باؤنڈ ٹو بی گے. ہماری فیلڈ میں ایک ٹرم ہے which we use which is called paraphilias. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکشولیٹی جو ہے وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں, جو جیسے آپ کہہ رہی ہیں there are different shades of sexuality اور اس میں ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں. ایک وہ ہے جو شاہد جس کی وجہ سے پریشان ہے. دس بیسکلی از اے کنڈیشن جس کو پہلے 50 سال پہلے ٹرانسیکشولزم کہتے تھے. پھر اردو میں کیا ہوتی ہے ٹرانسیکشولزم؟ یہاں تو خواجہ سرا کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے بٹ اس کے اندر اور بھی کئی when we say trans نا تو ٹرانس سے ذہن میں یہ آتا ہے someone is transforming into something. جی وہ ٹرانسجینڈر بھی اسی لیے کہتے ہیں. اور پھر اس کا نام جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر بن گیا اور اب اس کو جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں. بیسکلی انسان کی جو سیکس آئیڈینٹی ہے وہ 2 طریقوں سے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. ایک اس کے فزیکل سیکس آرگن سے اور ایک اس کی مینٹل میک اپ یا جس کو برین سیکس کہتے ہیں. سو اف ون پرسن ہیز میل جینیٹلز تو اس کی جو برین اور آئیڈینٹی اباؤٹ سیکس ہے وہ بھی میل ہے, فیمیل کا بھی یہی ہے. ان سم انفارچونیٹ سچویشنز دے آر ناٹ ان ایگریمنٹ. فیمیل جینیٹلز ہوں گے بٹ مینٹلی دے تھنک دے آر میلز اینڈ وائس ورسا. تو سر یہی تو بہت کرٹیسائز ہوتا ہے نا when somebody says that, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ ہی نہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کر رہے ہیں یہ کنٹرول کریں. Let me make 2-3 things very clear. Number 1, یہ آپ میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. I could be born like that. You could be born like that. Of course. یہ کوئی شوق سے نہیں کرتا. Yeah. It's such a painful existence کہ کوئی شوق سے نہیں کرتا. You are born with it. 6-8 سال کی عمر میں آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ I am a female trapped in a male body or I'm a female trapped in a female body. Yeah. اور اس کے بعد ایک لگن رہتی ہے کہ میں کس طرح یہ ڈسپیرٹی کو ریموو کروں either through hormones or through surgery or through whatever, تاکہ میری جو باڈی ہے that comes compatible with my brain or brain identity. سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کا جو یہ مسئلہ ہے یہ یہاں کا جو مسئلہ ہے یہ ٹھیک مطلب ہو سکتا ہے اور ان کو پراپر تربیت دی جائے یا ان کو سمجھایا جائے اور ان کو ایسا اسٹرکٹ ہوا جائے تو یہ نارمل ہو جاتے ہیں. بٹ ان دس کیس اینڈ یوزلی دس از دا کیس بیکاز میں نے زندگی میں جتنے افیمنیٹ مرد دیکھے ہیں وہ بچپن سے ہوتے. جی آئی ہیو بین گرون اپ وتھ سچ میلز جو کہ شروع سے, اور مجھے تو پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ مرد ہیں, مجھے تو سہیلیاں ہی لگتے تھے اور میں گریو اپ ان دیم. اینڈ لائک 3-4 سال کی عمر میں تو کوئی بچہ کہیں سے کچھ سیکھ کے تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. اینڈ دیر از نو پیئر پریشر ایٹ دیٹ ٹائم. سم سے کہ بچے اگر بچپن میں ابیوز ہو جاتے ہیں سیکشولی دین دے ٹینڈ ٹو بیکم افیمینٹ. یہ بھی ایک myth ہے. سو جو ایک ہمارے اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں یا ایسٹرن سوسائٹی میں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو گناہ کی لت لگی ہوئی ہے اور یو نو اینڈ یہ جان کے ایسا کرتے ہیں اور دیر از نتھنگ رانگ ود دیم بیکاز اگر یہ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو مرد ہیں. سو واٹ ڈز سائنس سے اباؤٹ دیٹ؟ آئی نو اٹس اے ویری کانٹروورشل سبجیکٹ اور آپ کی بڑی ہمت ہے, آپ یہ سر عام آ کے ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. اور ایز اے ڈاکٹر آئی وانٹ ٹو نو کہ دیکھیے اس میں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ عام انسان جس کو آپ نارمل کہتے ہیں اس کے جو جینیٹلز اگر میل ہیں تو اس کی جو برین سیکس ہے وہ بھی برین سیکس از اے کروڈ ورڈ بٹ
یو نو واٹ آئی مین, کہ وہ مینٹلی اپنے آپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. سو ایک عام انسان میں دے آر بوتھ کمپیٹیبل, دے آر ان ایگریمنٹ. بٹ قدرت کا کوئی نظام ایسا ہے کہ بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی فزیکل جینیٹلز ایک سیکس کے ہیں اور ان کی جو آئیڈینٹی برین سیکس کی ہے وہ دوسری طرف کی ہے. اٹس کائنڈ آف انارملی کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے, اور اگر وہ اس کی جینیٹلز میل ہیں تو وہ مینٹلی اپنے آپ کو 6-8 سال کی عمر میں فیمیل تصور کرنا شروع کر دیتا ہے. Now, nobody is responsible for that. پریگننسی نارمل ہے ماں کی, فادر بھی صحیح ہے, بچہ پیدائش پہ بھی صحیح ہے, اور کچھ نہیں, اس کے فزیکل آرگنز بھی صحیح ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ صحیح ہے, اور 8-9 سال کی عمر میں جا کے یہ مسئلہ ہوتا ہے. ان کا کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں جو کہ اب نارمل ہو. ان کے ہارمونز, ان کے کروموسومز, ان کی جینز, ان کی ساری انویسٹیگیشن اسکینس آر نارمل, لیکن دے ہیو دس پرابلم. اور وہ اتنی ان کو اندر پین اور تکلیف دہ سچویشن ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کی فزیکل باڈی میل کی ہے اور مینٹلی آپ فیمیل ہیں. آئی مین اٹس ناٹ اے جوک اینڈ یو آر ناٹ رسپانسبل فار اٹ. ایک تو ہمارے یہاں رونا اس بات کا ہے, لوگ سمجھتے ہیں جان کے کرتے ہیں, کس کو ضرورت ہے جان کی تکلیف پیدا کرنے کی. تو اگر آپ ایک ایسے آدمی کے ساتھ کمپیشن شو کرتے ہیں جو بلائنڈ ہے پیدائشی, یا جو اندھا ہے یا بول نہیں سکتا, تو وی شوڈ بی مور کمپیشنیٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ, اور ان کی جو درد اور اینگوش ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, بجائے کہ ان پہ آپ فکر کسیں اور ان کو مار مار کے اور گھر سے بگا دیں, اور پھر یہ گرو کلچر میں چلے جائیں, اور وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ آئی تھنک اس سے زیادہ شاہد بتائیں گے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اور اس میں جس کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو نہ ماں کا پیار پھر ملتا ہے, نہ باپ کا, نہ انہیریٹنس ملتی ہے, نہ سوشل سٹیٹس ملتا ہے. ان کی تعلیم ریپ اپ ہو جاتی ہے, اور کچھ سالوں کے بعد یہ آپ کو ٹریفک لائٹس پہ کھڑے تالیاں مارتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, سیکس بیچتے نظر آتے ہیں. اینڈ وی ایز اے سوسائٹی آر ویری ہیپی ود دیٹ. Tragically, we think they deserve this. This is the life they deserve. شاہد, آپ نے کبھی کسی ایج میں جب آپ کہتے ہیں گھر چھوڑنے کی کوشش کی اور یو وانٹڈ ٹو بی اوے, کہ جہاں آپ کو کوئی جج نہ کرے اینڈ آپ ان لوگوں میں ہو جو آپ سے ریلیٹ کر سکیں, تو کبھی آپ نے کوشش کی کسی گرو تک جانے کی؟ نہیں, سچ میں ایسے تو کبھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ میرا فرینڈ سرکل ابھی کچھ بنا ہے 1-2 سال سے, کہ میں ان لوگوں, صرف یہ کہ میں اویئرنیس کے لیے کہ میں ان سے پوچھوں کہ کیونکہ موسٹلی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے بنے, اچھے خاصے مرد ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو جان بوجھ کے کوئی ذلت اپنے لیے اتنی نہیں اٹھاتا جتنا پینفل یہ لائف ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک نارمل انسان اپنے اوپر اتنا وہ ڈال لے کہ مجھ سے نفرت کی جائے, مجھے مارا پیٹا جائے, میری ایجوکیشن ڈسٹرب ہو جائے. تو یہ جان بوجھ کے نہیں ہوتا. میں 100% ایگری کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جینیٹک یا بائی بورن یہ چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں نا 2-3 سال کا بچہ ہے تو اسے کیا پتہ ہے کہ میں نے کیسے وہ ہونا ہے, میں نے بیٹ بال کے ساتھ کھیلنا ہے, یا میں نے گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہے, یا میں نے جو ہے اس طرح کے کلرز, ہاں میں نے ڈارک کلرز پہننے ہیں, مطلب اس طرح کا تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے فیمنن ٹائپ وہ چیزیں. تو اس ٹائم اس بچے کو کیا پتہ ہے. موسٹلی ایک اور بھی متھ ایک لوگوں نے بنائی ہے کہ جی یہ لڑکیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا, تو شاید اس وجہ سے اس کی یہ چیز رہ گئی ہوگی. جیسے آپ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ٹرائی کیا, تو میں نے مجھے تقریباً 6 ایئرز ہو گئے ہیں کہ 6 سال کے اندر میں نے وہ کچھ ٹرائی کیا ایسے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس گیدرنگ میں لڑکوں کی میں بیٹھا کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے 6-7 سال لڑکوں کی گیدرنگ میں بیٹھنا شروع کیا, اور لڑکوں کی گیدرنگ میں ہمیں وہاں پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ایون کہ ہمیں فرینڈ شپ کی بھی سمجھیں کہ ہمارا اس پہ بھی حق نہیں ہے, رشتوں پہ بھی کوئی حق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب فرینڈس کے قریب جاتے ہیں تو ان کا کچھ اور مائنڈ ہوتا ہے کہ جی یہ شاید اس وجہ سے ہمارے قریب لگ رہے ہیں. تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا لکی بھی فیل کرتا ہوں کہ ایک تو فیملی کی وجہ سے بھی مجھے یو آر لکی, کیونکہ اکثر اوقات اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی پتہ معاشرے میں ہم افیمنیٹ ہم نے مرد دیکھے ہیں کہ جو پڑھی لکھی یا تھوڑی سی پریولیج فیملی سے ہوتے ہیں, دے نیڈ اے لائف جو جیسا ان کا دل کرتا ہے. یوزلی ہمارے مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عزت کا مسئلہ فیملی کے لیے بن جاتا ہے, اور
پتہ نہیں کیوں کہ مرد کا فیمنن ہونا اتنی بڑی بےزتی کیوں ہوتی ہے. مطلب عورت پیچھے بیک گراؤنڈ میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید عورت کی جگہ وہ ہے ذہنوں میں کہ اگر کوئی مرد اس جیسا بنے تو وہ بالکل مطلب بیسکلی عورت دشمنی ہوئی نا یہ ڈاکٹر. نہیں لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر اف اٹس فیمیل ٹو میل ٹرانزیشن تو وہ لڑکی کو لڑکے والا رول بھی نہیں ایکسیپٹ کرنے دیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ پھر بھی تھوڑا ایکسیپٹیبل ہے. مائی منڈا ہے. اچھا میں آپ کی نا ایک بات سے ایگری کروں گا کہ یہ جو ٹارگیٹ ہے یہ فیمیل ہی ہو رہی ہے, عورت ہی ہو رہی ہے ٹارگیٹ, ٹھیک ہے نا. اب ایک لڑکی ہے تو وہ ذرا اچھے تو مردانہ عورت ہے جی, مردانہ اچھا وہ ایکسیپٹیبل ہو اگر جائے. وہ ایک مرد کے اندر, ہاں ایک مرد کے I اندر think تھوڑا you're سا right. فیمنن آ جائے تو یہ تو زنانوں جیسی حرکتیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ فیمیل ٹارگیٹ ہو رہی ہے, جو میرا پوائنٹ ہے مجھے بھی فیمیل کو ٹارگیٹ کیا, اس کو اوپر نہیں آنے دیا یہ جائے. ڈسرسپیکٹ اینڈ بینگ لوور اینڈ یو نو ایک عورت کا یہ ہوتا ہے کہ مرد ایک عورت ہی, اور اتنی بری بات, مطلب عورت اتنی بری ہے کیا. I think I would agree with you کہ یہ کلچرل ایشو ہے بیکاز ویسٹ میں بھی یہی چیز ہے, بٹ nobody ridicules them, nobody sort of looks down upon them. یہ ہمارے یہاں ایک کلچرل پرابلم ہے کہ ہم کسی شخص کو جو ہم سے ڈفرینٹ ہے ہم اس کو برا سمجھیں گے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ بس ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ہم پرفیکشن ہیں اور کوئی اتنا سا بھی فرق ہے تو وہ اس کا ڈفرینٹ ہونا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سم ٹائم ماؤں کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے. کچھ ایسی فیملیز بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جو لٹریٹ ٹائپ یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ وائف کو مار رہا ہوتا ہے کہ کیسا بچہ تم نے پیدا کر دیا, یہ میرے گلے ڈال دیا, یہ ایک لعنت. اور یہ نہیں پتا کہ جینز تیرے منتقل ہو رہے ہیں and there might be a problem in your genes. It's a problem. بالکل equally involved ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر کیا ڈائگنوسس ہے آپ کا اس پہ؟ اٹس جینڈر I think ڈسفوریا. جی and this again is for your viewers کہ اگر آپ کی incompatibility ہے between your brain identity of your sexual your brain recognition of your sex identity and your physical genitals, اور یہ ایک urge ہے کہ I should become the preferred sex, اور ایک آپ کو بہت الجھن تکلیف ہوتی ہے that you are trapped in the wrong body, اور آپ ہر وقت اس امید پہ اور اس لگن میں رہتے ہیں کہ کاش میں اپنے آپ کو فزیکلی چینج کر سکوں تاکہ میری جو مینٹل آئیڈینٹی ہے سیکس کے بارے میں وہ میرے جینیٹلس کے مطابق ہو جائے. تو اس کو پھر ہم جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں, DYS. اور اس کی پوری لائف اسی چیز میں ہی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں مرد بنوں, ایجوکیشن خراب, اس کے بعد نہ تو وہ بزنس لائن میں آ سکتا ہے نہ, مطلب وہ ساری زندگی اپنے آپ کی کریکشن کرتے 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 وہ اپنی ساری لائف گزار یا فیمیل بننے کی کہاں گیا وہ, اس کا سب کچھ, اس کی ایجوکیشن کہاں گئی, اس کے بیسکس رائٹس کہاں گئے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ اتنی پینفل چیز ہے بیکاز یو آر ناٹ ایکسیپٹیڈ. اور آپ جب بھی جہاں ہوتے ہو آپ مینٹلی اتنا ڈسٹریسڈ رہتے ہو کیونکہ آپ کو جج کیا جاتا ہے, آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, آپ کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. I think it's more a cultural disease than a disease of the individual, because culture نے بیماری بنائی ہوئی ہے اس کو by their reactions. ڈاکٹر صاحب پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں. کسی گھر میں ایسا بچہ پیدا جب ہوتا ہے, ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم جو ایک موومنٹ کر رہے ہیں اسٹارٹ, وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی گھر میں اگر بچہ 5, 6, 7, 8 سال کی عمر میں اگر آپ کو لگے کہ وہ اپنی فزیکل سیکس کے مطابق ڈیولپ نہیں ہو رہا, اس کی تھاٹس, اس کا بیہیویئر, مینرزمس اپوزٹ سائڈ کے ہیں, تو گیٹ ہیلپ. سب سے پہلے اس بچے کو دکھائیں. یو کین کنسلٹ اینی سائکائٹرسٹ, چائلڈ سائکائٹرسٹ تو بہت کم ہے, اور کنفرم کریں کہ کیا پرابلم ہے. ڈونٹ اسیوم کہ یہ جان کے کر رہا ہے. ڈونٹ بیٹ دا چائلڈ. اس کو وربل ابیوز مت کریں. ایگزامن کروائیں, اینڈ دا چائلڈ سائکائٹرسٹ اور سائکائٹرسٹ, جنرل سائکائٹرسٹ ول ایگزامن اینڈ کم ٹو اے کنڈیشن کہ یہ کیا ہے. جنرلی ان کو ویسٹ میں ہم آبزرو کرتے ہیں تھرو دیئر ایڈولسنس, اور اس کے بعد جب ہم باقی ساری بیماریاں رول آؤٹ کر کے, لائک اسکیزوفرینیا ہے, اس میں کئی دفعہ ڈیلوژنز ہوتی ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا سیم سیکس, آئی ایم دی اپوزٹ سیکس, لیکن وہ 2-3 ہفتے کے علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعی یہ جینڈر ڈسفوریا ہے,
اینڈ ونس یو ہیو ڈائگنوزڈ اٹ تو اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے جو ویسٹ میں سالوں سے چل رہا ہے، اور یہاں پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پہ غلط لوگوں کے پاس جا کے سرجریز کرواتے ہیں. یہ شاید کو پتہ ہوگا، بہت سے لوگ کویکس کے پاس جاتے ہیں یا 2 نمبر ڈاکٹرز کے پاس جا کے غلط ملت سرجری کروا سرجری اوکے لیٹس سے اف آئی ایم اے وومن اور آئی وانٹ ٹو بی اے مین بیکاز وہ میرا مسئلہ ہے، تو میں کسی کویک کے پاس جاؤں گی یا 2 نمبر سرجن کے پاس، وہ میری بریسٹ ریموو کر دے گا بیکاز آئی وانٹ ٹو بی اے مین. اور پھر اگلی اسٹیج میں he might develop my female organ into a male shaped organ اس طرح. تو بٹ وہ غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پھر پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں ان کو فزیکلی. جسٹ پرابلمس نہیں ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. گروزم کے اندر اس کو بولتے ہیں نربان. لیکن جب یہ نربان ہوتے ہیں تو ان کا ایک ٹپیکل وہی چلتا آ رہا ہے کہ اس میں یہ اپنے آرگنز شاید نربان تو گرو کرتا ہے نا، وہ ڈاکٹر تو نہیں کرتا. وہی کر کے میں اس چیز کے بہت بالکل اگینسٹ ہوں کہ بہت پینفل. پراپر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی پرمیشن ہونی چاہیے کہ اگر جو اس طرح کا ہے، جب ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کر دیتے ہیں، میڈیکل رپورٹ اس کی آ جاتی ہے کہ اس سے ٹرانسفارم ہونا چاہیے، تو پراپر یا تو گورنمنٹ لیول پہ یا پھر پرائیویٹ لیول پہ اتنی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ وہ پراپر ڈسفارم. یہ تو بہت آگے کی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ویسٹ میں بھی اس پہ بہت کرٹیسزم ہو رہی ہے بیکاز بہت وہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں اس پرابلم کے ساتھ بچے سائیکیٹرسٹ کے پاس جو جا رہے ہیں ان کا پھر ڈیسیجن بھی چھوٹی عمر میں ہی لے کے ان کی ٹرانسفارمیشن کی جا رہی ہے. نہیں، ناٹ بیفور 16، لیکن پروسیس اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. یو تھنک اٹس رائٹ؟ بیکاز مجھے بھی یہ بہت کنفیوزنگ لگتا ہے کہ یہ 18 کے بعد کا ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے 16 سے پہلے تو ان کی گارڈینس اور پیرنٹس کا ڈیسیجن ہیز ٹو بی ٹیکن. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ بفور دیٹ. اور پہلے غالباً 18 تھا، اب 16 ہو گیا. بٹ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. بٹ اگر ہمارے اندر موٹیو ول ہو کہ ہم نے ان کو ہیلپ کرنا ہے بجائے ریڈیکیول کرنے کے. اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے مسئلہ. بس ویسٹ میں جو علاج ہے وہ کیا ہے، پہلی سٹیج پہ آپ کی اسیسمنٹ ہے، آپ کو ایگزامینیشن ہے، رولنگ. بٹ فرام اے ینگ ایج، بیکاز اس ایج میں ہارمونز ورک. بٹ یو سی پرابلم بھی تو 6-8 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے. اینڈ اف دی ہیلتھ سروسز ڈو ناٹ انٹروین, they will go to other people who from centuries there have been men like that, or people like that, I rather say. So they didn't have to undergo a surgery and they lived. So why is it being considered important now? پہلے یہ ہوتا تھا کہ مثلاً اگر میل ٹو فیمیل ٹرانزیشن ہے تو وہ فیمیل اٹائر، فیمیل آؤٹ فٹ، پورا رول فیمیل کا ہوتا تھا. اینڈ دے ور اوکے ود دیٹ. ان کو رسپیکٹ، ڈگنیٹی، بہت کچھ ملتا تھا. اس طرح تو نہیں تھا حال. سو دے پروبیبلی ور کمفرٹیبل دیٹ وے. بٹ ہیئر آپ کی صرف ڈریس چینج نہیں ہوتا، آپ کی پرسنالٹی تباہ ہو جاتی ہے، سوشل اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے. یو روئن ایوری تھنگ فار دا چائلڈ. اس کا قصور کیا ہے؟ اور سائنس کیا کہتی ہے؟ آفٹر ٹرانسفارمیشن آر دے ہیپیئر؟ Oh yes, the results are amazing. I mean, جب آپ کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ 1 سال آپ کو سکائٹرک کیئر میں رکھتے ہیں کہ آپ 1 سال پریفرڈ رول میں رہ کے دکھائیں سکائٹرسٹ کو، پلس ان تھراپی کے ہوتے ہیں میتھڈس. اگر ایک شخص مثلاً اگر لیٹس ہم شاہد کی بات کرتے ہیں، شاید اگر میرے پاس ویسٹ میں آئیں تو 1 سال آئی ووڈ بی سیئنگ ہم ریگولرلی فار تھراپی. ہی ول assume the role of a lady and show me that he can do this for a year. اور ساتھ ان کو ہارمونل ٹریٹمنٹ ملے گی جس میں ان کے ڈفرینٹ چینجز آ جائیں گے. آفٹر 1 year he may be fine. He might say I'm okay, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کچھ پرپورشن ہیں who will still want reassignment surgery which جب وہ ہوتی ہے تو اس کے بعد they are very well adjusted. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر میرے خیال میں اف وی ہینڈل ان دا ارلیئر ایج تو میرے خیال میں ان کی لائف تباہ ہونے سے بچ جائے گی. اس کا ایک یہ بینیفٹ ہوگا کیونکہ ان کی ایجوکیشن بھی بچ جائے گی. ان کا ایک پراپر جو کیسے، بیکاز دیکھیں اب ایون دین ایون آفٹر ٹرانسفارمیشن آپ کو اس جینڈر مکس
acceptability تو ویسٹ میں بھی نہیں مل رہی. There are so many problems arising about same bathroom, about sports and جو مرضی بھی کر لیں. اگر آپ ایکسیپٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو مشکل ہے فی الحال اس دنیا میں, بٹ آپ شاید خوش ہو سکیں اور اپنے اندر بہتر فیل کر سکیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے ایکسیپٹیبلٹی آپ سوسائٹی کی طرف سے کہہ رہی ہیں یا انڈیویجول کی طرف سے. جتنی اسٹڈیز ہیں آن جینڈر ڈسفوریا انڈیویجولس پوسٹ سرجری, میجورٹی آر ویری ویل ایڈجسٹڈ, دے آر ہیپی, ان کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے, سکون ہے, پیس ہے, دے آر کمفرٹیبل, دے مے ہیو اے پارٹنر, دے مے ناٹ ہیو اے پارٹنر, بٹ ایٹ لیسٹ دے آر ہیپی. اب آ جاتے ہیں سوسائٹی کتنا ایکسیپٹ کرتی ہے. اب آپ کو وہاں پہ معلوم ہے کہ وہاں پہ اتنی رائٹس کا لوگوں کو احساس ہے کہ آپ کسی کو گے کہہ دیں انسلٹنگلی تو وہ بھی ایک مصیبت ہے. سو یو کین ناٹ ریڈیکیول دیم, یو ڈیئر ناٹ, جسٹ بیکاز دے آر ٹرانسجینڈرز. آپ کی میں ایک بات سے نا تھوڑا ڈس ایگری بھی کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل دا ورلڈ مطلب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میرے خیال میں ویسٹ میں پھر بھی یہ بہتر ہے, جسٹ ہمارے نہیں وہ تو وہاں کا ایون کہ تو انڈیا میں بھی بہت زیادہ ایکسیپٹینس آ گئی ہے, اویئرنیس آ گئی ہے. جسٹ آئی تھنک انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر تھوڑا یہ ایشو, تھوڑا نہیں بہت زیادہ ایشو ابھی تک دیکھیں شاید بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں ایکسیپٹیبلٹی کی بات نہیں, میں وہ کہہ رہی ہوں کہ آپ عورت پھر بھی نہیں بن سکتی. یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, اگر آپ دماغی طور پہ یہ فیل کر رہے ہیں آپ کی ٹرانسفارمیشن بھی ہو جائے تو آپ ایک پرفیکٹ عورت تو تب بھی نہیں بن سکتے, بیکاز یو کانٹ ریپروڈیوس. ٹھیک ہے نا, آپ کی شادی نہیں ہو سکتی, پھر بھی آپ they do marry but they can't produce children. وہی میرا مطلب شادی ہو سکتی ہے لیکن شادی بھی بڑا مشکل ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب اس ملک میں. تو دیکھیں شادی کیسے ہوگی, مطلب جب ایسے بچے کے لیے کوئی رشتے کی بات کی جاتی ہے تو نہیں لیٹس سے آپ کل کو ویسٹ میں ہوتے اینڈ یو ور ٹرانسفارم انٹو female, you could marry a male person. And sexual relationships وہ صرف نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں, there are other ways as well. چائلڈ پروڈکشن کا مسئلہ رہتا ہے. کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں, کچھ مرد بھی ایسے ہیں جن کے بچے نہیں ہو سکتے, بانجپن جس کو ہم بولتے ہیں. تو اتنا what I'm trying to say is کہ پھر بھی آپ کو ڈفرینٹ ہی تصور کیا جائے گا. جیسے اب یہ مسائل ہیں نا کامن باتھ رومس کے, ویسٹ میں اس پہ بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے. نہیں, if once ان کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے then she will be going to a female bathroom. اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور اسپورٹس میں جو ایک ہوتا ہے کہ پھر no, she will be treated as a female in every respect. ان کے ہارمونس تب فرق نہیں ہوں گے اور ایک نارمل عورت, بیکاز ان کو ہارمونس لینے پڑیں گے ریگولرلی, سو وہ تو ایک چلتا رہے گا. بٹ for all practical and social purposes she will be considered a woman. ان کا ID card بھی فیمیل کا ہوگا. because they do consider it you know a problem کہ یہ ایک genuine problem ہے. اسی لیے یہ جو ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے ایکس والا مسئلہ. جو preferred sex ہے that is the sex of the person regardless of his genitals. This we have to understand. ڈاکٹر صاحب آپ بہت بڑی بات اس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, میں یہ خیالات ان دونوں کے اپنے ہیں. نہیں, میں بات کر رہا ہوں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف میڈیکل سائنس اینڈ سائیکائٹری. معاشرہ اگری کرے نہ کرے وہ ایک اور سائنس ہے سائنس, بٹ ایٹ لیسٹ ہم نے وہ بات کہنی ہے جو کہ لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہے. اب آپ نہ مانیں تو اب کیا کریں. سر ہم نے بات کی کہ بچپن میں جب آپ دیکھیں پیرنٹس کہ ان کے بچے سرٹن ان کا بیہیویئر ہے, دے شوڈ گو اینڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دیئر ایکچوئل پرابلم از. ٹھیک ہے, چلیں یہ ہو گیا. اس کے بعد والدین کو گھر میں ڈیورنگ دس پروسیس ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. جو ہمارا پلان ہے وہ ہے ٹو ہیو اے ہیلپ لائن, دیٹس دا فرسٹ تھنگ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ جن پیرنٹس کو لگے کہ ان کے بچے ذرا ڈفرینٹ ہیں, دے کین کال آن دیٹ ہیلپ لائن, اور وہاں پہ کس سے بات ہوگی؟
جو ہمارا پلان ہے وہ دل بی اے ٹیم اینڈ آف کورس جو فرسٹ کال ہوگی اس پہ somebody will listen to their problem, understand what it is, and then hopefully somebody will go and visit them at home تاکہ ان کے لیے مشکل نہ ہو, اور they'll see the family situation and the individual, اور پھر ان کی پیڈیاٹرک اسیسمنٹ, سائکیاٹرک اسیسمنٹ ٹو کنفرم کہ ایشو کیا ہے. ہو سکتا نہ ہو یہ کوئی ہارمونل پرابلم ہو which is treatable, بٹ ونس ہم یہ کنفرم کر لیں کہ this is gender dysphoria. heading towards it, so probably we'll keep that person on a kind of a radar or check a computer list, اور فیملی کو ہم نے پھر کاؤنسل کرنا ہے how to handle that problem, be more tolerant, understanding, realize کہ بچے کا قصور نہیں ہے, and ہماری ایڈوائس اور گائیڈنس میں اس کی اپ برنگنگ کریں. سر بہت زیادہ ان بچوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے اسکولس میں, دے آر بولڈ اے لاٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے بینگ اے سائکیاٹرسٹ کہ یہ اس سے سینسٹیوٹی اور ماحول اسکول کا کیسا ہونا چاہیے کہ بچے کین فلرش دیئر؟ I think اس میں we need to visit schools and colleges and talk about this thing. We must talk about it. 2024 میں ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے کہ یہ جان کے کرتے ہیں, یہ ہجڑے ہیں, یہ خواجہ سرا ہیں, یہ خسرے ہیں. For God's sake ان کو ڈگنیٹی دیں, ان کو رسپیکٹ دیں, ان کا قصور نہیں ہے. This is what we have to spread the word around. سر اس کو موسٹلی اینی پرابلم ود یور جینڈر کو نا سیکس کے ساتھ اکویٹ کر دیا جاتا ہے کہ it's a sex thing. They want to have sex with males and that's what they are attracted towards, and it's all about lust and you know یہ ہر وقت تیار ہیں, یہ کسی بھی مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوں گے تو ایسا ہی سوچ آ رہی ہوگی اور وہ یہی کر رہے ہوں گے. اس کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو بے راہ روی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ جیسے سارے بیٹھ کے یہی کر رہے ہیں. عفت میں نے تو بہت لوگوں کو انٹرویو کیا جو اس پرابلم میں ہیں. یو نو ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگز ان لائف از ہیونگ سیکس ود سم ون یو ڈونٹ وانٹ ٹو. اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہے, چاہے وہ فیمیل سیکس ورکر ہو یا یہ پیسہ کمانے کی خاطر دے آر فورسڈ ٹو ڈو اٹ. I can tell you they don't enjoy it. جو لوگ سمجھتے ہیں they are forced to do it. ہر قسم کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, smelly, dirty, ہر قسم کے لوگ, and they have to do it. I mean we should have sympathy for them and find them other ways of making money, بجائے کہ ان کو یہ assume کریں کہ یہ مزے سے کر رہے ہیں. یہ تو ایک معاشرہ ہی بیمار ہے, ان سے زیادہ بیمار تو معاشرہ ہے ہمارا جو سوچتا ہے ایسے. Yeah, you're right. اور جب ہمارے بیسک رائٹس کی بات ہوتی ہے تو کچھ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کچھ ایسی ہیں, کچھ ہمارے سوسائٹی کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سیکس سے جوڑ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکس کی اس کو وہ تھوپ دیا جاتا ہے. تو بیسک رائٹس میں یہ کہ ان کی ایجوکیشن ہو, ان کی ایکسیپٹنس ہو, ٹھیک ہے, ان کے پیرنٹس ان کو ایکسیپٹ کریں گھر میں. اور باقی ہم بات کر رہے تھے کہ کالج لیول پہ, اسکول لیول پہ بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. صرف کلاس میٹس کی نہیں ہونی چاہیے, آپ کے کلاس فیلوز کی نہیں, آپ کے ٹیچرس کی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں اور میں نے خود میرے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے. دین آئی واز آئی تھنک ان مائی سیکنڈ ایئر, تو ایک ٹیچر کے ساتھ میرا اس طرح کا وہ ہوا. خیر بہت ساری ایسی باتیں ہیں, پھر کسی اور مطلب مجھے یس, تو میں بالکل نہیں چاہتا تھا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے ٹیچر ہیں, جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ ایک آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے ٹیچر, تو میں اس سینس میں تھا, مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ یہ بندہ مطلب اس لیول پہ جا سکتا ہے. تو یہاں پہ صرف کلاس میٹس کی جو ہے نا کاؤنسلنگ نہیں ہونی چاہیے, جہاں پہ پیرنٹس کی ہونی چاہیے, وہاں پہ ٹیچرس کی بھی ہونی چاہیے, معاشرے کی ہونی چاہیے. معاشرے کی ہونی چاہیے. اٹس سو سیڈ کہ ہم 2024 میں بھی بیٹھ کے ابھی تک یہی نہیں کہہ سکے کہ جس طرح چلو نارمل, میں کہہ دیتی ہوں ایک نارمل مرد ہے, ایک نارمل عورت ہے, آپ اس کو چلو اب نارمل کہہ دو, ٹھیک ہے, پر انسان تو ہے نا. بالکل. اور میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ ٹرانسفارم ہونا چاہتے ہیں جو بھی ہے, اس کے بعد آپ چلیں ان کو 100% میل اور فیمیل کی کیٹیگری میں نہ تصور کریں, پر وہ انسان تو ہے نا جو آپ کے رائٹس ہیں ٹو
safety, to education, to respect, to jobs. बिल्कुल इनका कोटा क्यों होता है? दे शुड बी लाइक अपने टैलेंट पे जिसमें जितना टैलेंट है. बट अगेन आपको ओफ डॉक्टर साहब, ये तो अभी बहुत सालों की बात मुझे लगती है कि कब if we don't do anything तो एक और सेंचुरी गुजर जाएगी. If we do something today, maybe in 10 years we have some results. Have you ever researched कि ईरान में ये क्या लॉ है या वहाँ पे ये इशू है. बट आई थिंक वी हैव टू डिसाइड कि अगर एक मर्ज़ है तो उसका इलाज मौलवी करेगा या डॉक्टर. नहीं, being Islamic state and a very strict Islamic state, ईरान, वहाँ पे ये अलाउड है. आपको पता है कि गवर्नमेंट खुद ये खर्चा भी उठाती है वहाँ पे. हाँ जी, दैट्स फाइन, बट वी हैव टू मेक आवर ओन लॉज. अगर वहाँ है भी तो यहाँ पे यू नो सेक्टेरियन इश्यूज इतने हैं. हमें वो करना है जो हमारे कल्चर और मज़हब के हिसाब से यहाँ पे सही क्या है. अगर एक बीमारी का इलाज है और आप इसलिए नहीं कर रहे कि गली का मौलवी कहता है कि ये जायज़ नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? Who will you believe? सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि जब हमारे बेसिक्स राइट्स की बात होती है, जैसे 2018 का जो एक्ट पास हुआ, तो उसमें जब लोग जंप करके दरमियान में आ गए, तो वहाँ पे हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि हम शादियाँ करना चाह रहे हैं या हमें सेक्सुअली आज़ादी दे दी जाए. मतलब अब ये शायद ने जिस एक्ट की बात की है वो मेरे ख्याल है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने उसमें कुछ किया. बिल्कुल. अब ना माय क्वेश्चन इज, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने क्या कोई टीम ऑफ साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया कि ये इशू है क्या, मैं बताओ? और आर दे जस्ट गोइंग टू मेक देयर माइंड्स अप देमसेल्व्स? क्या वो हार्ट डिजीज़ या लिवर डिजीज़ या किडनी की डिसऑर्डर्स को खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है? नोबडी एवर आस्क्ड एनीबडी हु वाज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड कि इसका हल क्या है. सो दे डिसाइड कि हमारे हेल्थ इश्यूज कैसे हैंडल होंगे. इसमें जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनका भी कसूर है, बिकॉज वो एक लॉजिकल सही नुक्ते पे आ ही नहीं पाते, क्योंकि इतना आपको मौलवियों का प्रेशर पड़ता है. आना चाहते भी हैं कुछ लोग. मेरे बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे पॉलिटिशियन से बात हुई है, तो बहुत सारे मैं अपनी फील्ड के शोबिज़ और फैशन की सेलिब्रिटीज़ उनके पास भी मैं गया हूँ, तो वो इतना ये प्रेशर है कि वो लोग जस्ट हमारे साथ इसलिए नहीं खड़े होते या इसलिए हमारे हक में बात नहीं करते कि शायद उनके ऊपर भी यही बात आ जाएगी कि ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं, फिर वो LGBT एजेंडा, फॉरेन एजेंडा की बात आ जाती है. अगर LGBT की भी आप बात करें, व्हाई नॉट गो इनटू दैट एंड सी क्या हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है? सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्हाई डू वी अस्यूम कि हमारे यहाँ ये इशू नहीं है? पता नहीं, हम कबूतर बन के रेत में वो करके, और बिकॉज साइंस पे कोई बात नहीं करना चाहता ना. हर चीज़ का ताल्लुक मेरी सोच है बस कि मैं ये समझता हूँ इसलिए यही ठीक है. हर चीज़ का अलग एक्सपर्ट होता है, हर बीमारी का अलग डॉक्टर होता है. नहीं, ये आपने जो टर्म कहा ना, ये मैंने बहुत दफ़ा टीवी एंकर्स को कहा जी वो LGBT आ जाएगा. LGBT भाव तो नहीं है, उसको स्टडी करो, वो हमारे लोग भी उसमें उतने ही हैं जितने बाहर के हैं. मुझे समझ नहीं आता. नहीं, एक एजेंडा, फॉरेन एजेंडा है, आपको पता है कि इट इज़ नॉट, इट इज़ आवर प्रॉब्लम एज वेल. एग्जैक्टली. लेकिन लोग जो बहुत ज़्यादा ठेका जो इन्होंने माशरे का उठा लिया है अपने तई, सारी बुराई जो है वो बेचारे ट्रांसजेंडर पे डाल दी है. ये माशरा इतना खौफज़दा क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आता. मुझे आज तक ये समझ, रेनबो का जो मतलब है, ठीक है, ये तो एक खुदा का एक वो है कि जब बारिश होती है तो एक आसमान पे 7 कलर्स का एक वो चीज़ आती है. अगर वो किसी का साइन है, अगर उसको कोई लाइक कर रहा है, ठीक है, तो इसमें आप उस साइन से क्यों डर रहे हैं? इवन के जो बच्चों के टॉयज़ हैं या बुक्स हैं उनके ऊपर भी वो बना होता है. इसका जो मैं सोचता हूँ इसका है इनोसेंस के साथ अटैचमेंट, ठीक है, कलर्स के साथ. तो आप इससे खौफज़दा क्यों हैं? क्यों ये माशरा खौफज़दा है इस चीज़ से? जो मेरे ख्याल में जो सोच इनके जहन में है हमारी सोसाइटी में
کہ لیسبینز, گے, بائی سیکشولز, ٹرانسجینڈر یہ باہر کا پرابلم ہے. ہم بہت پاک صاف ہیں, یہاں ایسا ایشو نہیں ہے, یہ وائرس باہر سے آ رہا ہے. وی آر as much gay, lesbian, bisexual as anywhere in the world. We just don't want to believe it. Exactly. تو پھر اب ہیلپ لائن آپ دونوں مل کے اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ کا کیا ارادہ ہے فیوچر میں, اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے شاید اپنی کوالیفیکیشن کا وہ ذکر نہیں کیا اس میں. میں بائی پروفیشن اینڈ بائی کوالیفیکیشن فیشن ڈیزائنر ہوں. تو میرا ابھی ادھر سے تھوڑا سا رجحان ہٹ کے جو ہے اس طرف زیادہ آ رہا ہے کہ میں اتنی اویئرنیس اور اتنا اچھا کچھ کریں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی میں نے شیئر کیا اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس معاملے میں. انہوں نے کہا کہ میں تو آلریڈی اس چیز کے اوپر بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور میں نے بہت سارے کیسز اس طرح دیکھے ہیں, تو مجھے اور جو ہے اپریسیشن ملی اور میں اس چیز سے بہت خوش ہوا. اور ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم مل کے کالج لیول پہ سب سے پہلے پیرنٹس کاؤنسلنگ, اس کے بعد ٹیچرس کاؤنسلنگ, یونیورسٹی اور اسکول کالجز لیول پہ ہم اس چیز کو کریں اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کو اسٹارٹ کریں. میڈیا اویئرنیس, بالکل میڈیا, جیسے میں نے کہا کہ میں بہت سارے your help and your friends to help us because جو شخص سوشل میڈیا اور جو بھی ہے وہ دیکھتا ہے اس سے. اور ہمارے کچھ میڈیا پرسنالٹیز بھی ایسی ہیں پوڈ کاسٹ کرنے والے فرینڈز یا باقی ٹی وی چینلز کی بات کریں تو وہ بھی اس چیز کے اوپر, میں بہت سارے لوگوں کے پاس, آپ کی ہمت ہے, میں آپ کو بہت اپریشیٹ کروں گا اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے ایسے انسان کو سننے کی جو ہے نا ہمت پیدا کی. ٹھیک ہے, اس کو آن ایئر بولنے کا آپ نے حق دیا ہے کہ یہ ہم کوئی وہ بلا نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کے پوڈ کاسٹ میں جا کے کسی کے چینل پہ جا کے ایسی کوئی بات کریں گے تو ان کے لیے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. ہم کون سی ایسی بات کر رہے ہیں کہ نہ تو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایسا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کسی بھی وے ہم بیسکس رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ بچے جن کو یہ سمجھ کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور وہ ایونچولی کسی گرو کے پاس جا کے پھر وہاں پہ ان کو جس طرح بھی ان کے ساتھ سرجری ان کی جاتی ہے اور کس کام پہ انہیں سیکس ورکر بنایا جاتا ہے یا وہ ڈانس کرتے ہیں جا کے لوگوں کی محفلوں میں جہاں پہ لوگ ان کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں, اس کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جا کے ان بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور انہیں اپنے فیوچر میں ایک اب خود کفیل ایک کامیاب انسان کیسے بنانا ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں, ہم سب جانتے ہیں, ہم جتنا مرضی بول دیں اس کے اگینسٹ, ہم انہیں جتنے مرضی نام دے دیں, بٹ وی آل نو پیپل اراؤنڈ اس جو ہیں ایفیمینٹ, جن کے ہیں یہ مسائل اور جو ان مسائل کی وجہ سے اینڈ اپ کرتے ہیں سڑکوں پہ ناچنے سے, اور اس کے علاوہ پھر جو ان کو سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں, اور دس از پارٹ آف آل اراؤنڈ اس, وی آل نو دیٹ. تو اس لیے آنکھیں مت بند کریں اور اس کو ایک پرابلم کے طور پہ لیں جو پیدائشی طور پہ ہوتی ہے, اور اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک ہیلپ لائن شروع کر رہے ہیں. آپ کو اپنے گھر میں اپنی پریویسی میں اپنے بچے کے بارے میں اگر ڈسکس کرنا ہو آپ پلیز وہاں پہ کانٹیکٹ کریں. آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, آپ ہمارے پروگرام کے ذریعے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب سے مل کے اپنے ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, میری پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, خواہ آپ کی کوئی بھی کہانی ہو, آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم آج سے مہیا کر رہے ہیں. آج آپ نے شاہد کی کہانی سنی ہے اور یہ ایک انسان کی کہانی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے یہ بات, ایسے بہت سے لوگ ہیں. ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ٹرین کرنا ہے, ان کی ہیلپ کرنی ہے, ان پیرنٹس کو یہ بتانا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ یہ جان کے نہیں کر رہے, اس کے پیچھے کوئی سیکشول ڈیزائر نہیں, کوئی لسٹ نہیں ہے, اٹس دا وے دے آر بورن. اور اس کو ہم نے عبرتناک جو ان کا اینڈ ہوتا ہے اس سے بچا کے ایک کامیاب انسان کی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے اور تربیت کرنی ہے. یہ مقصد تھا ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا. اینڈ اس کے آگے فردر کیا ہوتا رہے گا میں آپ کو اطلاع دیتی رہوں گی. اور جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے ایشوز, اس طرح کی باتیں دور تک پہنچ سکیں اور
اینڈ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی. ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عفت، آئی تھنک ہماری سوسائٹی ایک بڑی کرول سوسائٹی ہے. 25 کروڑ جو ہم لوگ ہیں، وی آر رسپانسبل بیکاز وی آر ایپتھی ریڈن. ہم بے حس قوم ہیں، زندہ لاشوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، احساس نہیں ہے. ان بیچارے ٹرانسجینڈرس کی جو زندگی ہے از پیٹیبل اینڈ وی آر آل رسپانسبل ہو ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. اور جو ہم جیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی آبسٹیکلس پیدا کرتے ہیں. ایک بیمار معاشرہ ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا بنے گا، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ فار دس پور کمیونٹی. I am so glad to hear that and all the best to all of us. Absolutely. Because میرے بس میں اور میرے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے I'm there Thank you so much. anyone جی جس کا کوئی بھی مسئلہ ہو بالکل. اور جینون مسئلہ ہو، آپ اپنی کہانی سنانا چاہتے ہو، کم اینڈ میٹ اس. آپ کچھ کہنا میں چاہتے ہیں؟ ایکچولی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، ہم جسٹ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ایز اے مسلم ہمیں کرنی بھی چاہیے. لیکن جو اخلاقیات کی ہمارے اندر کمی ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے اخلاقیات کے اوپر بھی سکھایا جائے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ان کو اتنا وہ کر دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بے حس معاشرہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بے حس سے بڑا ورڈ ہو تو میں وہ بھی یوز کروں کہ یہ کیسا معاشرہ ہے. آج میں اپنے فیملی اور اپنے ریلیٹیوز کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آج آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کیوں آپ لوگوں سے کٹ آف ہوں، میں کیوں آپ لوگوں کی دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے مجھے دور کیا ہے. آپ لوگوں کا یہ ہے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ نہیں یو آر ویری بریو بوائے. یہ مطلب میں رشتے کھونا نہیں چاہتا. میرے اندر اتنا ہمت نہیں ہے کہ میں رشتے کھوؤں. مجھے رشتے کھونے سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ کا قصور ہے، اس سوسائٹی کا اور اس معاشرے کا اور اس میرے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ تھے ان کا قصور ہے کہ انہوں نے مجھے رشتوں کی وہ مٹھاس چکھنے ہی نہیں دی. مجھے اتنا وہ ان لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ میں ان لوگوں سے دور بھاگنے کی کوششیں کرتا رہا. اور میں کبھی بھی نہیں دور جانا چاہتا. میں آج بھی اپنی فیملی سے یہ کہوں گا کہ میں کبھی بھی دور جانا نہیں چاہتا. لیکن یہی بیہیویئرز اگر معاشرے نے اور ریلیٹیوز نے اور فیملیز نے رکھا تو یہ بچے کبھی بھی آپ کے نہیں بنیں گے، یہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس میں قصوروار آپ ہیں. Absolutely.